बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेरा है। अब्बा एक स्कूल में क्लर्क थे। सारी ज़िंदगी रुपया जोड़ कर रखा और फिर मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था कि मेरा और मेरे शौहर का एक अलग सा छोटा घर हो, और चाहे किराए पर ही क्यों ना हो। कई दिनों की तलाश के बाद हमें एक पुराना सा मकान मिला। 2 कमरे थे, एक छोटा सा सहन और एक दीवार पुरानी थी, मगर मेरे दिल में अजीब सी खुशी थी। ये मेरा अपना छोटा सा जहान था। शुरू में हालात कुछ आसान नहीं थे। मेरे शौहर की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी और किराया भी बोझ बन रहा था। मैं अक्सर बैठकर सोचती थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। फिर एक दिन मैंने घर पर ट्यूशन पढ़ाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने एक छोटा सा कागज़ दरवाजे पर चिपका कर दिया, बच्चों को ट्यूशन दी जाती है। पहले दिन सिर्फ एक बच्चा आया। दिल थोड़ा सा उदास हुआ, मगर मैंने खुद से वादा किया कि सब्र करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भरने लगे। मेरी मेहनत, मोहब्बत और सच्चाई ने रंग लाना शुरू कर दिया। मेरे छोटे से सहन में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। दिन भर मसरूफियत रहती, मगर शाम को जब शौहर आते और मैं इनके सामने चाय रखती तो इनकी आंखों में जो फ़ख्र होता मेरी सारी ही थकन उतार देता। कभी कभी रात को छत पर बैठकर मैं सितारों को देखती और सोचती, क्या ये सब मेरी छोटी छोटी मेहनतों का इनाम है। दिल में अजीब सा सुकून होता, जैसे दुनिया की हर खुशी मेरे इन हाथों की मेहनत से जुड़ी हो। मैं सोचती हूँ कि शायद मैं मज़ीद बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग कमरा तरतीब दूँ। शायद एक दिन अपना छोटा सा ट्यूशन सेंटर भी बना लूँ। वक्त गुजरता गया, बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगी और एतमाद भी। अब कई बच्चे सुबह पढ़ने आते और कई शाम में। कभी कभी कोई बच्चा अपने दोस्त को भी साथ ले आता और यूँ मेरे सहन में जगह कम पड़ने लगती। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वक्त आ गया है कि एक अलग कमरा सिर्फ पढ़ाने के लिए तरतीब दिया जाए। मैंने सहन के एक कोने में पुराना फर्नीचर हटाकर वहाँ छोटी सी क्लास बना ली। एक बड़ी सी दरी बिछा दी, कुछ कुर्सियाँ रख दी और दीवार पर एक सफ़ेद बोर्ड लगा दिया। दिल ही दिल में खुशी हो रही थी कि अब सब कुछ थोड़ा सा बाकायदा लगेगा। कभी कभी कुछ बच्चे इतने प्यारे सवाल करते कि मैं मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, मिस आपने भी ऐसे ही छोटे सहन में पढ़ाई की थी? मैं हंसकर कह बैठी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही छोटे से सहन और बड़े ख्वाबों के साथ। शाम को जब सारे बच्चे चले जाते तो मैं अकेली बैठकर सोचती कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक वक्त था जब सब सिर्फ एक बच्चा था और आज इतनी रौनक है, सहन भी छोटा लगता है। मेरे शौहर भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अक्सर मुझसे कहते, सुमेरा जो तुमने ख्वाब देखे थे वो सच हो रहे हैं। और मैं दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि इसने मेरे हौसले को मजबूत रखा। दिल में एक नया ख्वाब भी जन्म लेने लगा था। शायद एक दिन मैं अपनी छोटी सी अकेडमी बना सकूं, जहां और भी बच्चों को पढ़ाऊं, शायद किसी और के ख्वाबों में भी रंग भर सकूं। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी छोटी सी क्लास में दिन ब दिन बच्चे बढ़ते जा रहे थे। हर चेहरा एक नई कहानी सुनाता था। अक्सर बच्चे मेहनती होते, कभी कोई शरारती भी आ जाता, लेकिन सब अपने अंदाज में दिल से सीखने की कोशिश करते थे। मुझे भी इनसे मोहब्बत हो गई थी। एक दिन शाम के वक्त एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी। एक साहब अपने बेटे को लेकर आए। लड़के की शक्ल से ही लग रहा था अमीर घराने से है। चेहरे पर गरूर था और अंदाज में बेनियाजी। वो इधर उधर देखते हुए सहन में दाखिल हुआ, जैसे सब कुछ इसके लिए मामूली हो। बाप ने कहा, बाजी ये मेरा बेटा है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गया है, ज़रा आपके पास रख दें, शायद कुछ सुधर जाए। मैंने लड़के की आंखों में अकड़ देखी। दिल में हल्की सी चुभन हुई। मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मैं जानती थी ऐसे बच्चों को संभालना आसान नहीं होता और मुझे अपनी क्लास का माहौल ख़राब नहीं करना था। 2 दिन बाद वही साहब दोबारा आए। चेहरे पर परेशानी थी। कहने लगे, बाजी खुदा का वास्ता है, मेरा बच्चा संभल नहीं रहा। अगर आपने हाथ ना पकड़ा तो शायद बहुत बिगड़ जाए। जो फीस कहेंगी देंगे, बस इसको अपने पास रख लें। मैंने थोड़ी देर सोचा। दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ने मेरे ज़रिए इस बच्चे की इस्लाह का कोई रास्ता निकाला हो। मैंने खामोशी से कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ असूल सबके लिए एक जैसे हैं। अगर ये संजीदगी ना दिखाए तो मैं मज़ीद ज़िम्मेदारी नहीं ले सकूँगी। आदमी ने बार बार शुक्रिया अदा किया और वादा किया लड़का पूरा ताउन करेगा। अगले दिन जब वो लड़का क्लास में आया तो इसका अंदाज़ वही पुराना बेनियाजी वाला था। बाकी बच्चे पढ़ने में मसरूफ़ थे और वो कभी खड़ी देखता, कभी बोर्ड की तरफ बेदिली से नज़र डालता। मैंने सख्ती से उसे डांटने के बजाय नरमी और मुस्तकिल मिजाजी से समझाना शुरू किया। हर सवाल का जवाब सब्र से देती, हर गलती पर शफ़क़त से दुरुस्तगी करवाती। पहले चंद दिन वो वैसा ही रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके लहजे में थोड़ी नरमी आने लगी। कभी कभार कोई सवाल भी कर लेता, कभी खामोशी से नोटबुक में कुछ लिखता नज़र आता। एक दिन जब बच्चों से पूछ रही थी कि कल कौन सा सबक याद करके आएगा, तो अचानक वो लड़का बोला, मैडम मैं भी याद करके आऊँगा। सब बच्चे चौंक गए। मुझे भी दिल में खुशी हुई कि शायद मेहनत रंग ला रही है। इसी दौरान मेरे शौहर भी मेरी मेहनत को देखकर खुश होते। अक्सर रात को चाय के साथ बैठते तो कहते, सुमेरा तुमने हमारे सहन को इल्म का घर बना दिया है। मैं मुस्कुरा कर कहती, ये दुआ का असर है और अल्लाह की मेहरबानी। अब मेरा दिल चाहने लगा था कि कोई बड़ा कदम उठाऊं।
شاید کہیں ایک چھوٹی سی اکیڈمی کا کمرہ کرائے پر لے لوں تاکہ زیادہ بچوں کو اچھے ماحول میں تعلیم دے سکوں، مگر ساتھ ہی دل بھی ڈر رہا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک اور نیا واقعہ ہونے والا تھا جس نے میری زندگی کا رخ اور بھی بدل دینا تھا۔ ایک دن جب کلاس ختم ہونے کے قریب تھی، میں نے دیکھا وہ لڑکا اپنی کاپی بند کر کے چپکے سے موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ میں نے پہلے نظر انداز کیا، مگر پھر ایک لمحے کے لیے جب میری نظر اس کی اسکرین پر پڑی تو دل ہل کر رہ گیا۔ تصویریں کچھ ایسی تھی جو کسی معزز ماحول میں دیکھنا مناسب نہیں تھا۔ میرا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے سب بچوں کو گھر جانے کا کہہ دیا اور اس لڑکے کو روک لیا۔ سخت لہجے میں کہا، کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پڑھنے آتے ہو یا ایسے لغو کاموں میں وقت ضائع کرنے؟ وہ گھبرا گیا، پھر نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری ان حرکتوں کا تمہارے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دھیرے سے کہنے لگا، میڈم میں برا نہیں ہوں، بس گھر کا ماحول ایسا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میرے ابا تو زیادہ تر بزنس کے کاموں میں مصروف رہتے، امی سارا دن پارٹیز میں ہوتی ہیں، گھر میں نوکر چاکر ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کیا دیکھ رہا ہوں، کس حال میں ہوں؟ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو وہی سب کچھ سیکھ لیا جو سیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ بس دل چاہتا تھا کوئی ہو جو مجھے سمجھے، مجھے سنبھالے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا اصل خرابی بچے میں نہیں تھی بلکہ اس ماحول میں تھی جس میں وہ پل رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹا جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، اصل مرد وہی ہے جو غلطی کے بعد خود کو درست کر لے۔ اب تم محنت کرو، اپنی دنیا خود بناؤ۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے اسے ایک موقع اور دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس بار سخت نگرانی کے ساتھ۔ ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد وہ لڑکا بہت ہچکچاتے ہوئے میری طرف آیا۔ چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس نے کہا، میڈم مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا، ٹھیک ہے تمہاری بات سن رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میڈم آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں اور آپ کی مدد سے ہی مجھے بہت فرق پڑا ہے، لیکن ایک بات ہے جو مجھے بہت دنوں سے تنگ کر رہی ہے۔ وہ بھی مزید کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اس کی طرف توجہ دی اور وہ آخر کار بولا، میڈم آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے جیسے چاند چمکتا ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرم سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں اس کے الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دل میں گھنٹوں کی محنت، ان بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوششیں، اور یہ لمحہ میری محنت کی قدر نہ کرنے والا تھا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں نے غصے میں آ کر کہا، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے تمہارے ایسے جملوں کی ضرورت نہیں۔ اس کا چہرہ غم سے بدل گیا، لیکن میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا تاکہ اسے سمجھ آ جائے یہ تمہارے مقام کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں یہ باتیں کرنے کا حق ہے۔ میں تمہیں انسانیت سکھاتی ہوں اور تم مجھے اس طرح سے جملے سنا رہے ہو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکا ہچکچاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، پھر کچھ نہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ میرے دل میں بہت درد تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اس لڑکے نے یہ سب کچھ کہا کیوں۔ اگلے دن مجھے ایسا لگا شاید لڑکا اب نہ آئے، کیا پتہ شاید اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہو یا پھر میری باتوں کو سمجھ چکا ہو۔ میرے دماغ میں بہت سے سوالات تھے، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ شاید وہ اب سچ میں بدل چکا ہو۔ لیکن جب کلاس کا وقت آیا وہ لڑکا پھر سے آ گیا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، کیا وہ پھر سے وہی کرے گا؟ میں نے اسے آتے ہوئے خاموشی سے دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید مجھے اب کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا رویہ واقعی بدل چکا ہوگا اور مجھے اسے ایک موقع اور دینا چاہیے تھا، لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ میں نے اس کے سامنے کچھ کام رکھ دیا اور کہا، یہ تمہارے لیے کام ہے، ان کو حل کرو۔ میں نے اس پر نظر نہیں ڈالی، بس اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ لڑکا خاموشی سے بیٹھا رہا اور کام کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی جھلک تھی اور میں نے محسوس کیا وہ واقعی کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں میری طرف نہیں بڑھیں اور میں نے دل میں کہا، شاید وہ سچ میں اپنی غلطی کا احساس کر چکا ہے۔ چند دن گزر گئے اور وہ لڑکا ہر دن اپنی خاموشی میں محنت کرتا رہا۔ وہ اب زیادہ احترام سے پیش آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا، بس اسے کام کرنے کے لیے دے دیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے خود سیکھ سکے۔ یہ شاید سب سے بہتر تھا، چاہے وہ تبدیلی آ چکی ہو یا نہ۔ میں اس کے ساتھ صرف اس کا سچ دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر سے کلاس میں آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں مجھ سے ٹکرا گئیں۔
پھر وہ آہستہ سے آیا اور بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کا چہرہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر اچانک اٹھا اور میرے سامنے آ کر بولا، آپ بہت پیاری ہیں سمیرہ۔ میں نے اس کی بات سنی اور میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے پہلے میری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی اور اب وہ مجھے پیاری کہہ رہا تھا۔ میرے دل میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور میں نے فوراً اس سے جواب دیا، کیا تمہیں لگتا ہے اس طرح تم مجھے عزت دے سکتے ہو؟ میرے الفاظ سخت تھے اور میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کوئی موقع نہیں دوں گی کیونکہ تم نے پہلے ہی میری عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور کچھ اور ہی نظر آیا۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور پھر ایک لمحے بعد میں نے اس کو چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ دوبارہ بولا، سوری، میں صرف آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ میرے دل میں غصے کی ایک اور لہر آئی اور میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ میرے تھپڑ کے بعد وہ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا لیکن پھر اچانک اس کے چہرے پہ ایک تبدیلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ آپ نے جو کیا وہ صحیح تھا سمیرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر ایک لمحے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں یوں غلط تھا، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں رونا تھا۔ میرے والدین کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور میری ماں وہ میری زندگی کا سب سے بڑا درد تھی۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں غم کی گہری چھاپ تھی۔ میری ماں سوتیلی تھی اور وہ ہمیشہ مجھے مارتی تھی اور ہر وقت مجھے پیسوں کے لیے باہر بھیج دیتی تھی تاکہ وہ خود اپنے غلط کام کر سکے۔ وہ مجھے گندے کاموں میں ملوث ہونے کے لیے مجبور کرتی اور جب میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کرتا تو مجھے مار کر گھر سے باہر بھیج دیتی تھی۔ وہ لڑکا رو رہا تھا، اس کے الفاظ میں دل میں گہرائی سے جا کر ٹوٹ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ غلط کیا لیکن اس سب میں میری ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ روتا ہوا بولا، پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آپ میری ماں کی طرح ہیں سمیرہ، وہ بھی مجھے یوں ہی دیکھ کے کھیلتی تھی اور آپ مجھے ایسا دکھا رہی ہیں جیسے میری ماں نے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ وہ مخلص لگا اور میں خود کو روک نہیں پائی۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے فوراً اس کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ تمہاری کہانی اتنی تکلیف دہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس سب سے گزرنا کتنا مشکل رہا ہوگا، میں نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا۔ اگلے دن میں نے اس لڑکے کے والد کو بلایا۔ جب وہ آئے، اس کی آنکھوں میں ایک پریشانی اور فکر کی جھلک تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے وہ ساری کہانی اس کے سامنے رکھی جو اس لڑکے نے مجھے بتائی تھی۔ آپ کا بیٹا بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی مدد کریں، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنی ماضی میں جکڑا ہوا ہے اور آپ کی مدد سے وہ بہت کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی سوتیلی ماں کی باتیں بھی بتائیں اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کے دکھوں کا حال رکھا۔ وہ خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک گہری پریشانی نظر آئی۔ اس نے سر جھکایا اور کہا، میرے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر میری روح تک درد میں ڈوب جاتی ہے۔ شکریہ سمیرہ، آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے لیے راستہ دکھایا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ کیا آپ اسے ہاسٹل میں داخل کروا سکتی ہیں؟ اس کے بعد اس نے پوچھا، یا پھر کیا آپ اس کے لیے کوئی بندوبست کر سکتی ہیں تاکہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے دور رہے؟ اس کے چہرے پر مایوسی اور اضطراب تھا۔ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں اور اس کا خیال رکھوں گی، میں نے کہا۔ اس کے لیے آپ کسی اور میں فکر مند نہ رہیں، میں اس کا مکمل خیال رکھوں گی اور اسے صحیح راستے پر لانے میں آپ کی مدد کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزار ہونے کا احساس تھا۔ وہ پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کے لیے جو کیا وہ کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ آپ نے اسے سنبھالا، آپ کی بدولت میں آج اسے ایک بہتر مستقبل میں دیکھ رہا ہوں۔ اسے میری طرف دیکھا اور پھر کہا، آپ اس تعلیم کا سارا خرچہ آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کے لیے آپ کی جو بھی ضرورت ہے میں ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا، میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور یقین رکھیں کہ آپ کے بیٹے کے لیے ہم سب ایک اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد اس لڑکے کے والد نے واقعی اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اس نے بڑی محنت سے ایک کامیاب اکیڈمی کھول دی جو نہ صرف اس لڑکے کے لیے تھی بلکہ بہت سے دوسرے بچوں کے لیے تھی جنہیں اچھے مواقع نہ مل پائے۔ سمیرہ، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی بدل گئی ہے، اس نے کہا۔ پھر میری مدد کے طور پر مجھے اچھی خاصی مالی امداد دی تاکہ میں اپنے کام پر توجہ دے سکوں۔ اب میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ میں نے اپنی تدریسی خدمات مزید بڑھائیں، اکیڈمی میں تعلیم دینا شروع کیا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی اور میں نے اپنے شوہر کو بھی خوش دیکھا کیونکہ اس نے بھی یہ تبدیلیاں محسوس کی اور خوش رہا۔ میں اپنی محنت سے پیسہ کما رہی تھی اور اکیڈمی سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی میرے لیے ایک اضافی فائدہ بن گئی تھی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، اب ہمیں مالی طور پر استحکام حاصل ہو چکا تھا اور ہم دونوں ایک نئے اور بہتر دور میں قدم رکھ چکے تھے۔ سمیرہ، تم نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے اور ہم دونوں کی زندگی بہت سی خوشیاں ہیں، میرے شوہر نے کہا، اور واقعی خوش تھا کہ اس نے میری محنت اور لگن کو سراہا۔ اکیڈمی کے کامیاب ہونے کے بعد میرے لیے دنیا اور بھی آسان ہو گئی۔ میں اب ایک کامیاب اور خود مختار خاتون بن چکی تھی اور میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنی محنت کی تھی اس کی بھرپور قیمت حاصل کر رہی تھی۔